वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कोविड की सिचुएशन के हवाले से, तमाम चीज़ों के हवाले से कि किस किस तरीके से आपको कोविड से लड़ना है और क्या क्या चीज़ों को आपने फॉलो करना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करेंगे और हमारे साथ नए गेस्ट मौजूद होंगे। तो हमारे साथ ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान वाकिफ़ नहीं होगा। बहुत मज़े की पर्सनैलिटी हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, बहुत मज़े की बातें करते हैं और आज भी हम उनसे बहुत सारी मज़े की बातें करेंगे हमारे साथ। बल्कि सबसे मज़े की बात यह है कि यंगस्टर के अंदर बड़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी और शायरी में भी काफ़ी जो है ना इनका हाथ साफ हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। वेलकम टू द शो। आपने अपना वक्त निकाला। कैसे हैं आप, कैसी गुजरी ईद, सबसे पहले तो ये बताएं। मेरे ख्याल में ईद, असल ईद तो बचपन की ईद होती है। बिल्कुल। और ज़ाहिर है कि फिर तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जो सबसे बड़ा बचपन में क्रेज़ होता है वो ईदी वसूल करने का, उसमें कंपटीशन होता है जो आपके कज़न्स हैं, दोस्त हैं, उनके साथ। फिर ज़ाहिर है कि बड़े हो जाने के बाद ये कि फिर किसको कितनी ईद देनी है और उस ईद के लिए सारे वसाइल को कहीं ना कहीं से जनरेट करना, देखना अपने दामन को। तो लेकिन फिर ये जो ईद क़ुरबा है ये तो एक ऐसे क़ुरबानी के जज्बे को उजागर करता है जिसको सिर्फ ईद के 3 दिनों में कायम नहीं रहना चाहिए बल्कि ईद के बाद भी 365 दिन से कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। उसके बगैर तो मैं समझता हूँ इसका आप हक़ अदा नहीं कर सकेंगे। और कुर्बानी किस चीज़ की देनी है? सिर्फ बकरों की, गाय की और ऊँट की नहीं देनी बल्कि आपको अपनी अना की देनी है, गैर ज़रूरी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, कोई ऐसी ज़िद या हद जिस पे आप अड़े हुए हैं बिला वजह उसकी देनी है, ज़ाती मफाद की कुर्बानी देनी है, इज्तिमाई मफाद के लिए काम करना है। वैसे मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो रही है तो उस पर सबकी तशवीश है। और उसमें मैं समझता हूँ कि एक बात जो अब तक में बहुत सारे लोग जो इस अहल हैं कि जिन्हें वैक्सीन लग जाना चाहिए उन्होंने अब तक नहीं लगाया, तो कम से कम मैं उनसे अपील करूँगा कि वो जितना जल्द मुमकिन हो ये वैक्सीन लगा लें। और इम्यूनाइजेशन या ये टीका लगाने से उनको कोई नुकसान नहीं है, बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इससे बचत है। और अगर किसी को वैक्सीन के बाद भी कोविड हुआ है तो वो भी मैं समझता हूँ कि उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने कुछ केसेस देखे हैं। फिर मास्क पहनना भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, जो फासला रखना समाजी, और जो तकरीबात में बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे के करीब होते हैं, खड़े होते हैं, मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों से गुरेज करना चाहिए तो नॉर्मल लाइफ पर हम वापस आ सकते हैं। ये सख्तियाँ शुरू हुई हैं और इंडोर आउटडोर डाइनिंग भी बंद हो गई अब तो, रेस्टोरेंट या होटल में कारोबार के औकात महदूद हो गए 6 बजे तक। तो मैं समझ थोड़ी एहतियात कर लें, फिर हम अपनी मईशत को भी तो साथ चलाना है। जो ताजर और कारोबारी हजरात हैं वो ये कहते हैं कि लोग ख़रीदारी के लिए आते ही दोपहर के बाद हैं और अभी आते हैं और 5 बजे जो है वो पुलिस की गाड़ियाँ सायरन बजा रही होती हैं और शोर मचा रही होती हैं, और तो जो औरतें बच्चे ख़रीदारी के लिए आते हैं वो वैसे ही डर के चले जाते हैं। तो बस वो दुकान खोलते हैं, उसकी सफाई करते हैं और बंद कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ का कोई ना कोई तोड़ होना चाहिए कि जितनी मार्केटें हैं, तिजारती मराकज़ हैं, वहाँ ऐसे रज़ाकार खड़े कर दिया जाए जो कि लोगों को उस मार्केट में या दुकान के करीब फासले से आने दें। एकदम किसी दुकान या मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा रश ना लग जाए। उसके अंदर कितने लोग एक वक्त में होने चाहिए, इसको मॉनिटर किया जाए कैमरों के ज़रिए से और उसमें रोक दिया जाए बाहर से आने वालों को, फिर बाहर भी कतार लगा दी जाए। उसमें रज़ाकारों की बड़ी टीम चाहिए। कितनी सैकड़ों हज़ारों नौजवानों की तंजीमें जो शहर में काम करी, जिनके साथ हमने कोविड ही में राशन तकसीम किया, इलाज मालजे के लिए, तालीमी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, फिर सहरी है, इफ्तार था, यानी सब कुछ तो किया ना। तो एक और काम भी इन बच्चों को देते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कम से कम दोपहर और शाम के औकात में वो ये जिम्मेदारी भी अदा कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ तवज्जो असल में हुकूमत जान छुड़ाती है। वो कहती है कि बस सारी चीज़ बंद कर दो। बंद करना हल नहीं है, SOPs पर अमल दरामद कराना हल है। तो मेरे हाल भी वैसे ही हैं जैसे एक आम आदमी के हाल हैं। एक फ़िक्र है, एक तशवीश है कि क्या होगा, रोज़गार का क्या होगा। वैसे ही बेरोज़गारी है, तेल की कीमतों में ईद से पहले इजाफा किया गया, आए दिन नए से नए महंगाई के बम गिराए जाते हैं, क्या होगा। फिर
بہت ساری باتیں, پروگرام آگے چلے گا تو کر لیں گے. جیسے کہ آپ نے بات کی کووڈ کی کہ کس طریقے سے SOPs کو فالو کرانا چاہیے, کیا دیکھ رہے ہیں حکومت کے اقدامات کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوتاہیاں ہیں, یا حکومت کے اقدامات کی وجہ سے عوام کئی پریشان تو نہیں ہو رہی؟ کیونکہ جتنے بھی سیکٹرز ہم نے دیکھے ہیں, چاہے وہ تاجر برادری ہو, چاہے وہ ڈفرینٹ سیکٹرز کیوں نہ ہو, ہر کوئی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہم نے شروع میں بڑے فخر کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی ایک اصطلاح ہم نے ایجاد کی تھی, کہ جس میں بہت زیادہ سختیاں بھی نہیں تھیں اور لوگوں کو کام کرنے کی اجازت بھی تھی. بالکل شروع میں تھوڑا لاک ڈاؤن ذرا سخت تھا کچھ مہینوں کے لیے, تو وہ پہلی ویو سے تو آپ نمٹ گئے. پھر دوسری ویو آئی, چونکہ اس میں ویریئنٹ نہیں تھا, یہ جو کووڈ کی نئی اس کی شکلیں آ رہی ہیں نا, تو وہ بھی آپ خیر سے نکل گئے. اور اس دوسری ویو میں میں خود کووڈ کا شکار ہوا تھا. ظاہر ہے پھر کوارنٹائن میں گئے, لیکن ہمارے جو علامتیں تھی بہت مائنر سی تھی, تو اس لیے ہم آرام سے گزر گئے. پھر ویکسینیشن بھی کرا لی. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بس اب اس میں فائن بیلنس کیسے آپ اختیار کریں گے کہ کاروبار بھی چلتا رہے, زندگی کے معمولات بھی قائم رہے, کم سے کم لوگوں کی کم سے کم ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں, اور SOPs پر بھی عمل درآمد ہو. تو حکومت کو 24 گھنٹے بیٹھ کے اس کے وزراء کو, مختلف محکموں کو ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنانا چاہیے. ایک طرف ہسپتالوں کی جو سہولتیں ہیں اس کو ہم نے کتنا آگمنٹ کیا, اس میں کتنا اضافہ کیا, بہت زیادہ نہیں. اب دیکھیں چوتھی لہر آ گئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک JPMC میں نیا وارڈ بنے گا. اب عباسی شہید میں جو ہے وہ ایک نیا وارڈ بنے گا, ابھی تک نہیں بنا تھا. اسی طریقے سے ایکسپو سینٹر میں فیسلٹی کو بڑھایا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم فائر فائٹنگ کرتے ہیں, آگ لگ جائے تو اس کو بجھا دیں, لیکن وہ آگ لگنی نہیں چاہیے. جب یہ کووڈ ہے اور کہتے ہیں 4-5 سال کے لیے یہ ہے, اور 3-4 یا 5 سالوں میں ہی ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے, یہ کہہ چکے ہیں ماہرین صحت, کہہ چکے ہیں ماہرین معاشیات کہہ چکے ہیں. تو پھر ہم نے پہلی ویو کے بعد کیوں نہیں ہسپتالوں کی کیپیسٹی کو بڑھا دیا, ہم نے اپنے صحت کے بجٹ کو کیوں نہیں بڑھا دیا, ہم نے اور زیادہ وینٹیلیٹرز, اور زیادہ بیڈز یا بستر یا آکسیجن کے جو وہ سلنڈرز ہوتے ہیں اور آکسیجن کی فراہمی, اس طرح سے ہم نے نہیں کیا. بس ہم اس خوش فہمی میں رہ کے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہم پہ خاص کرم کیا ہوا ہے تو ہم تو محفوظ رہیں گے, ٹیکہ لگائیں نہ لگائیں, تو ہم نے قوم کو ٹیکہ لگا دیا. چلے تھوڑے سے سیاست کی طرف آتے ہیں. MKM جو آپ کی تنظیم ہے, MKM دھڑوں میں تقسیم ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, کہ MKM حقیقی بنی ہوئی ہے, کہ MKM پاکستان بنی ہوئی ہے, اور پاک سرزمین پارٹی بنی ہوئی ہے. آپ نے ایک تنظیم شروع کی ہے, سربراہ بہاری کمیٹی کے سربراہ بنے, کہ آپ ان تمام دھڑوں کو جو ہے وہ متحد کریں گے. کیا لگ رہا ہے کہاں ناکامی فیس ہو رہی ہے, دھڑوں کو ایک ساتھ متحد ہونے میں کہاں پرابلم آ رہی ہے, کیوں باتوں کو جو ہے وہ ایگری نہیں ہو رہے ایک دوسرے کے, یا آپ نے سرنڈر کر دیا؟ نہیں, دیکھیں, میں نے تو MKM پاکستان کو ہی اب تک یہ سمجھا ہے کہ اسی MKM پاکستان کا ایک کم سے کم ووٹ بینک اب بھی قائم ہے, اور اسی پر جو پرانا ووٹ بینک تھا واپس لایا جا سکتا ہے, کیونکہ PTI کی پرفارمنس بھی کوئی بہت اچھی نہیں. گو کہ آزاد کشمیر کا الیکشن انہوں نے جیت لیا یا جتا دیا گیا, اور 2018 کے الیکشن میں بھی وہ کتنا جیتے تھے اور کتنا انہیں جتایا گیا تھا, میرے خیال میں یہ کہانی ساری کھل گئی ہے, اس میں مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کراچی میں لوگوں کو ایڈکشن ہے, یعنی ان کو اس بات کی عادت پڑ گئی ہے کہ ان کے محلوں گلیوں میں حاضر سروس, ایک ریپڈ سروس موجود ہو, جو ان کے بند گٹر بھی کھلوا دیں, ان کے ابلتے ہوئے گٹر ٹھیک کر دیں, ان کا کچرا اٹھوا دیں, ان کی کوئی سڑک وڑک بنوا دیں, نالیاں ٹھیک کرا دیں. یہ ان کو ایڈکشن ہے, اور یہ MKM کا نیٹ ورک تھا. تو میرے خیال میں بیسٹ ریمیڈی اسی MKM کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا گیا, اور اس کے لیے اس کے سربراہ اگر میرے ساتھ صرف ایک میٹنگ کر لیں اور بیٹھ جائیں, اور میری کوئی شرائط نہیں ہے, یعنی میں نے اپنی انا کو پیچھے رکھا اور میں نے کہا یہ سب میرے بھائی ہیں اور میں ان سب کو انشاءاللہ جوڑوں گا, لیکن کسی ایک کو, ایک گھر میں ایک ابو ہوتا ہے, ایک گھر میں ایک سے زیادہ ابو نہیں ہو سکتا, باقی چاچا ہوتے ہیں یا تایا ابو ہوتے ہیں, تو باقی لوگ, میں تایا ابو بن جاتا ہوں, چلیں اگر خالد بھائی ابو ہیں تو ٹھیک ہے,
لیکن پھر ان کا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ روڈ میپ کیا ہے. مثال کے طور پر جو خرابی اور بگاڑ ہے اس کو دور کریں گے, اس کے جو محرکات اور عوامل ہیں اس کو دور کریں گے, اور جو اچھے لوگ ہیں, جو کثیر الجہتی معاشرہ ہے, کثیر اللسانی معاشرہ, ہر زبان, مسلک, مذہب کے لوگوں کو شامل کریں گے, تاجر, کاروبار, ہر ایک کا اسٹیک ڈال دیں نا. ایک کراچی اور شہری سندھ کی پارٹی بنا دیں جو ایک انجن بنے اور اس کے پیچھے پورا ملک جو ہے وہ چلنے کے لیے آمادہ. اور کراچی سے جو تحریک اٹھتی ہے سیاسی, وہ پورے ملک میں تبدیلی لاتی ہے. اب چاہے فلاحی تحریکیں چلیں, ان میں بھی بڑا, جیسے عبدالستار ایدھی ٹرسٹ کہاں بنا؟ کراچی میں. SIUT کہاں پر بنا؟ کراچی میں. اسی طریقے سے عالمگیر ٹرسٹ کہاں بنا؟ JDC کہاں بنا؟ سیلانی ٹرسٹ کہاں بنا؟ یہ سارے بہت معروف قسم کے فلاحی ادارے اور نوجوانوں کے ادارے کراچی میں کام کریں. شوکت خانم ایک مثال ضرور ہے جو لاہور میں عمران خان صاحب نے بنائی تھی, جو ان کی ایک رائز کی وجہ بھی بنی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فلنتھراپی اور جو کام ہے وہ جتنا آپ کو شہری سندھ اور کراچی میں نظر آئے گا. یہ امریکہ کے بعد کراچی دوسرا بڑا شہر ہے جو اتنا فراخ دل ہے. تو میں نے تو کراچی والوں کو یہ ٹائٹل دیا, جیسے لاہور والوں کے لیے کہتے ہیں زندہ دلانے لاہور, تو ہم کراچی والوں کے لیے بجا طور پر کہیں فراخ دلانے کراچی. بالکل. چاہے وہ زلزلہ ہو, چاہے اندرون سندھ و پاکستان کے سیلاب ہوں, اس میں جس طرح پھر کووڈ کا مقابلہ اور صرف پھر اجتماعی قربانیوں کا ایک سلسلہ. تو میرے خیال میں کراچی کے پوٹینشیل کو بھی, اور کراچی کا پوٹینشیل کب آگے آئے گا؟ جب MQM کے یہ سارے دھڑے تھوڑا سا اپنی انا کو پیچھے رکھ کے کسی کم سے کم چلیں, MQM میں سب شامل نہ ہوں, یعنی PSP کے سارے لوگ شامل نہ ہوں, جسے آپ نے MQM حقیقی کا وہ بھی نہ ہو, لیکن ان کے ساتھ ایک وسیع تر مفاہمت وقت کی اشد ضرورت ہے, ناگزیر ہے. اس کے بغیر شہری سندھ اور کراچی کا انفراسٹرکچر جو اس وقت نیا موجے دڑو ہے, جیسے 5000 سال پرانا شہر تھا, ابھی کھدائی کی گئی, اس میں سے نکلا کوئی ایک سڑک صحیح نہیں. اور ابھی یہ MNAs کو فنڈ ملا وفاق سے, انہوں نے کچھ سڑکیں تو بنائی ہیں, ایسی تو سڑکیں ہم نے بھی 2 بار بنائی, اگلی اور تیسری بارشوں میں, وہ دوسری تیسری بارشوں میں وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہیں, کیونکہ نیچے سیوریج کا نظام صحیح نہیں. تو نکاسی ہے, آپ کے نظام کو صحیح نہیں کریں گے تو اس وقت تک پکی سڑکیں, طویل المیعاد سڑکیں نہیں بنیں گی. ویژن ہونا چاہیے. تو ویژن کیا ہے؟ پھر معافی مانگنی. 4 سال کی کارکردگی بہت اچھی نہیں رہی MQM پاکستان کی بلدیاتی, تو اس میں عوام سے معافی مانگنی چاہیے. ہم اقتدار سے جڑے رہے اس انتظار میں کہ اختیارات اور وسائل ملیں گے, جو کہ نہیں ملے. 3 سال بعد آپ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ جا کے دھرنا دینا تھا, اور اس میں 1500 کاؤنسلر آپ کے بیٹھ جاتے, چیئرمین بیٹھ جاتے UC اور ڈسٹرکٹ کے. تو آپ یقین مانیں فاروق ستار بھی مجبور ہوتے وہاں آپ کے ساتھ بیٹھتے, مصطفیٰ کمال بھی مجبور ہوتا اور آپ کے ساتھ, وہ بھی وہاں آپ کے ساتھ بیٹھتے, اور پھر پورا کراچی آپ کے ساتھ بیٹھتا. پھر ان کے اچھوں کو بھی آپ کو اختیار اور وسائل دینے پڑتے, پر آپ نے تحریک نہیں چلائی, احتجاج نہیں کیا, سیاست نہیں کی, مزے سے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے رہے, اور جوائے رائٹ تھی, بس اس کو آپ نے انجوائے کیا. اور 4 سال بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اختیارات اور وسائل نہیں تھے. عوام اس بات کو نہیں مان رہے, عوام سے معافی بھی مانگنی ہوگی. نئے 40-35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو لانا ہوگا, انٹرا پارٹی الیکشن کرانا, یہ ضرورت ہے, میری شرائط نہیں ہے. اس کو ہمارے MQM پاکستان کے ساتھیوں کو بھی سمجھنا ہوگا. ٹھیک. ناظرین, جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی کہ کس طریقے سے ہم کراچی کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, کراچی کے ایشوز کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تھوڑی سیاسی گہما گہمی کے حوالے سے بھی بات کریں گے. چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, وقفے کے بعد واپس آئیں گے اور مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے ہم کراچی کے ایشوز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تاجروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کس کس طرح سے اس پینڈیمک کی سچویشن میں کون کون کیا کیا فیس کر رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, دوبارہ وہی والی بات کروں گی, مہنگائی کا دور آپ کے سامنے ہے, تمام سچویشن, تاجر الگ پریشان ہے, حکومت کی پالیسیز آئے روز چینج ہو کے ایک دم سے بم گرا دیتی. تاجر کا شکوہ کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو ہے نوٹس نہیں جاری کیا جاتا, ہمیں کوئی خاطر خواہ میں نہیں لیا جاتا. ہالز ایسوسی ایشن کے صدر بھی اسی کشمکش کا شکار رہتے ہیں کہ ہمیں کسی خاطر خواہ میں نہیں لیا جاتا, ہمارے کاروبار کو ایک دم سے بند کر دیا جاتا ہے, ہم اس کے علاوہ کوئی بیک اپ کریٹ نہیں کر پاتے. تو حکومت کی یہ چیزیں درست ثابت ہو رہی ہیں؟ یہ سب پہلی بات تو یہ کہ اس سے پہلے بھی جو لاک ڈاؤن ہوئے, تاجروں کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ چلیں اگر یہ اتنی سختیاں کرنی بھی ہیں تو پھر وہ مساوی ہو اور انصاف ہو. ایسا نہیں ہو کہ کراچی کے کچھ علاقے یا سندھ کے کچھ علاقے اور شہر
اور وہاں تجارت کاروبار مکمل بند ہو اور 6 بجے کیا 5 بجے سے ہی بند ہونا شروع ہو جائیں، اور باقی کچھ علاقے اسی شہر کے کراچی کے ہی بہت سارے علاقے رات کو 12 بجے اور 2 بجے تک کھلے ہوئے بھی ہوں. بالکل ایسا بھی اگر ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ٹاڈا کتا ٹامی اور ساڈا کتا کتا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. پھر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو، تو اس پر بھی ان کا ایک شدید اعتراض ہے. تو یہ ڈبل پالیسی اور ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. اچھا دوسرا پھر اس میں پتہ چلا کہ تاجر تو کام تجارت کر رہے ہیں 6 بجے تک، اس کے بعد جو ہے وہ پھر پولیس کا کاروبار اور پھر ان کی آمدنیاں شروع ہو جائیں کہ وہ اس کو کھولنے کی اجازت دیں، چاہے آدھا شٹر کھلا ہوا لیکن کام چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے. تو اس میں کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ اس میں لوگ اپنے منافعوں میں سے بچت کیسے کریں گے؟ مزید انویسٹمنٹ کیسے ہوگی؟ کاروبار کیسے آگے چلے گا؟ لگتا ہے کہ پھر یہ تجارت کو تباہ کر کے جو کاروباری لوگ ہیں انہیں مقروض کر کے مال پڑا رہے گا، مال کی پیمنٹ ہوگی نہیں. تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے گزشتہ 13-14 سالوں میں خاص طور پہ حکومت سندھ کے وڈیروں نے اور ان کے چیلے چپاٹوں نے جس طرح پیسہ کمایا ہے اور جس طرح ان کے پاس دولت کے انبار لگے ہیں، وہ یہ ساری مارکیٹیں اور کاروبار خرید لیں گے. کارپوریٹائز ہو جائے گی آپ کی ٹریڈ. ابھی تو ہر ایک کے پاس اپنی 2 دکانیں، 1 دکان ہے نا اس طرح. تو پتہ چلا وہ ساری مارکیٹیں خرید لی جائیں گی. تو یہ بھی اس میں خدشہ ہے، اس سے اور استحصال ہوگا. یہ تاجر اور کاروباری وہ ہیں جو یتیم بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں، جو لوگوں کو پالتے کئی گھرانوں کو وہ پال رہے ہیں. تو آج وہ دینے والے ہاتھ لینے والے ہاتھ بن گئے. تو یہ حکومت کو دیکھنا ہے کہ حکومت کا کام کاروبار بند کرنا نہیں ہے، SOPs پر عمل درآمد کرانا ہے. سیاست کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں گی. کل آزاد کشمیر کے الیکشن ہوئے، آپ نے دیکھا تحریک انصاف اکثریت کے ساتھ جیتی. پہلے تو مبارکباد دینے کا فرض بنتا ہے ہمارا کہ بہت بہت مبارکباد ہو تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو جنہوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انتخابات میں حصہ لیا. اس حوالے سے جاننا چاہوں گی کیا دیکھ رہے ہیں، کتنے فیئر الیکشن آپ نے دیکھے؟ کیونکہ کراچی کے اندر بھی پولنگ اسٹیشنز تھے، گہما گہمی ہم نے بھی دیکھی، اور جتنے بھی دیگر جو ہے شہروں میں پولنگ اسٹیشنز بنائے گئے وہاں پر بھی ہم نے مذمت کرتے ہوئے دیکھا، کارکنوں کو آپس میں گتم گتا ہوتے ہوئے دیکھا. سیکیورٹی کے انتظامات کوئی خاطر خواہ ہمیں دیکھنے میں نہیں آئے، وہاں پر قتل و غارت بھی شروع ہو گئی. کیا کہیں گے اس پر؟ ہمارے یہاں انتخابی تاریخ میں کبھی کبھی تشدد کا رجحان بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے، عدم برداشت اور عدم تحمل. تو بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ لوگ ان کے اس طرح کے رویے سے اور بیزار ہو رہے ہیں سیاسی عمل سے. یعنی اس سے سیاسی اور جمہوری عمل کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کسی کا نہیں. بالکل. تو جس شاخ پہ وہ بیٹھے ہوئے اسی شاخ کو اگر کمزور کریں گے تو سبھی دھڑام سے زمین پر گریں گے. تو پہلے تو سیاسی جماعتوں کو آپس میں بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے. پھر وہ کسی پہ الزام لگائیں کہ بھئی کسی نے غیر جو مری جو نہ نظر آنے والی یا کوئی آسمانی مخلوق ہے اس نے کچھ سیٹیں اضافی کسی کو دے دی. جیسے ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں کراچی میں ہماری کچھ سیٹیں 2018 میں چھینی گئی تھی. اب مریم نواز بھی یہ کہیں گی اور بلاول بھٹو زرداری بھی یہ کہیں گے کہ بھئی ہماری سیٹیں بھی چھینی گئی. تو ہارنے والے تو یہ کہیں گے. کہیں جینوئن کمپلینٹ بھی ہوتی ہے اور ہوتا اور چھینی بھی گئی ہوتی ہیں. لیکن ان ساری باتوں کا سدباب یہ ہے کہ جو اصل ریفارمز ہونے ہیں انتخابی عمل کے وہ نہیں ہو رہے. اور بدقسمتی سے مجھے افسوس ہوا PTI نے بھی اس کو نہیں مانا. ایک تو کوڈ آف کنڈکٹ سیاسی جماعتوں کا کہ ہم انتخابات میں ایک دوسرے کو آگاہ کریں گے. ایسی کمیٹیاں بننی چاہیے کہ PTI، پیپلز پارٹی، PMLN، MQM، جماعت اسلامی، جو جماعتیں ان کے درمیان ایک کمیٹی بنے جو کہ آپس کی شکایتوں کو حل کریں. ہمیں سیکیورٹی کی تو بعد میں ضرورت ہوگی نا، پہلے کم از کم ہم تو ذمہ داری لیں. یہ آج تک عمل نہیں ہوا. کوڈ آف کنڈکٹ بننا چاہیے، ضابطۂ اخلاق، اس پہ ہم ایک کمیٹی بنائیں. دوسرا الیکشن کمیشن میں جو الیکشن ریفارمز میں اصلاحات، پیسوں کی ریل پہ امیدواروں پہ تو پابندی کہ اتنے لاکھ خرچ کریں اور اتنا خرچہ دکھا دیں، لیکن سیاسی جماعتوں پر اشتہارات دینے، پیڈ کانٹینٹ، میڈیا میں جتنا چاہے وقت خرید لیں، اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. تو پھر بتائیے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا ہوگا کہ عام آدمی الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے جب ایک عام آدمی کے پاس یہ اپرچونٹی ہے ہی نہیں. وہ کسی جماعت کا نہ ہو لیکن وہ اچھا فلاحی سماجی کارکن ہے، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے، سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ محلوں میں جا کے محنت کرتا ہے. تو وہ پوری ایک MPA کی کانسٹیٹوئنسی، ایک MLA کی جو آزاد کشمیر کی اور ایک MNA کی پاکستان میں کانسٹیٹوئنسی کو کیسے کور کرے گا؟ میرے خیال میں جب تک یہ کام نہیں ہوگا
اصل تبدیلی نہیں ہے کہ باقی سارے دعوے جھوٹے ہیں اور دھرے کے دھرے رہ جائیں. ٹھیک ہے, تبدیلی کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا کیا کام کیا, کون کون سی جگہوں پر کام کیا, کیونکہ کراچی والے تو ہمیشہ یہی رونا رہے ہوتے ہیں کہ کراچی کا جو ہے وہ حال سوتیلی ماں جیسا کیا ہوا ہے, اور اس موضوع پر بھی ہم بہت ساری ڈسکشن ابھی کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے اور ڈاکٹر صاحب سے تمام چیزوں کے بارے میں پوچھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, مسکراتی صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, بریک پر جانے سے پہلے بات کرے تھے کراچی کے نظام کے حوالے سے. کراچی کو کہاں پہنچا دیا گیا؟ کراچی کہتے تھے روشنیوں کا شہر ہے, اب کراچی کی حالت کھنجرات کا منظر پیش کری ہے. جگہ جگہ بات کریں تو پانی کا مسائل, بجلی کا مسائل, سیوریج کا نظام کو دیکھیں تو سیوریج کا نظام بوسیدہ ہو چکا ہے. جگہ جگہ کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہے وہ وہاں پر ریس ہوتا رہتا ہے اور عوام اس سے جو ہے وہ لڑتی ہے, صرف عوام اس میں پس رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گی, کراچی کے مسائل آپ کے سامنے ہیں, جگہ جگہ کچرا پڑا ہوا ہے, ابھی علائشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, علائشیں نہیں اٹھائی ہیں, اور دیگر جگہوں پہ سیکٹرز پہ اگر ہم بات کریں تو لینڈ سیکٹر ہے, لینڈ سیکٹر پہ فائل ریلیز کی جاتی ہے, اس کے بعد لیز دے دی جاتی ہے, اور لیز دینے کے بعد جو ہے ان سے جو ہے واپس کہتے ہیں کہ یہ لیز والی جگہ نہیں ہے, اور عوام جو ہے وہ دربدر ہو جاتی ہے اپنی جو ہے لینڈ سے, اپنی چیزوں سے. ایف بی آر کا معاملہ دیکھ لیں تو بینکوں میں جو ہے عوام پیسہ رکھنے سے کتراتی ہے کہ کہیں ایف بی آر کا چھاپا نہ پڑ جائے, ٹیکسز نہ بھرنے پڑ جائیں. تو کہاں جا رہا ہے کراچی کا فیوچر؟ کراچی پاکستان کی معیشت کا مرکز اور ترقی کا انجن ہے. بالکل, کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, یہ بات تو طے ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی کی طرف وہ توجہ نہیں ہے وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی جو ہونی چاہیے, کیونکہ ان 70% ٹیکس کراچی مرکز کو دے رہے اور 90% ٹیکس صوبائی حکومت کو دے رہے ہیں. بالکل, لیکن گزشتہ 13 سالوں میں بلا شرکت خیر پیپلز پارٹی اس کے وڈیروں نے جو حکمرانی کی ہے وہ بدترین حکمرانی ہے کہ میں 10 کروڑ گیلن پانی اضافی کراچی کو میرے زمانے میں ملا K2, مشرف صاحب اور مصطفیٰ کمال کے زمانے میں ملا K3 10 کروڑ, اور اب 65 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ 13 سالوں سے ردی کی ٹوکری میں. ڈیزائن غلط بن گیا, 13 سال بعد پتہ چل رہا ہے اب اس کا ڈیزائن صحیح ہو رہا ہے. مرکز اور صوبے میں لڑائی ہے کہ اس کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اور کرپشن ہو رہی ہے. مرکز کا یہ الزام ہے صوبائی حکومت, وہ گریزاں ہیں پیسے دینے سے کہ یہ پیسے پھر ضائع ہو جائیں گے, ہم دیں گے تو. اب مرکز نے کہا کہ چلیں ہم اس منصوبے کو خود ہی بناتے ہیں, وہ وابڈا کو دے دیا. وابڈا کا نہ لینا ایک نہ دینا دو کراچی میں, وہ ایجنسی کیسے کراچی میں پانی کا منصوبہ بنا سکتی ہے؟ میرے خیال میں سب اپنی اپنی حساب سے اپنے اس کے غلط ہے. میں نے بھی اس میں کچھ مشورے دیے ہیں کہ K4 کی تکمیل کے لیے کراچی میں کل جماعتی کل شعبہ جاتی ایک کمیشن بننا چاہیے 25 رکنی, اور اس کی لیجسلیشن آرٹیکل 149 کلاس 4 میں ہونی چاہیے. تو 4 سال میں 65 کروڑ یوم اضافی پانی جو گیلن پانی آ جائے گا کراچی میں 4 سال میں. دوسرا, گٹر کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے 150-200 فرسودہ لائنوں کو ٹھیک کر کے ٹریٹمنٹ پلانٹ دینے, کچرا اٹھانے کا جدید نظام, گاربیج اسٹیشن اور ڈمپنگ اسٹیشن بنانے. پھر چوتھا, سرکولر ٹرین کا منصوبہ کراچی کے لیے چاہیے. یہ ساری چیزوں کے لیے کوئی 1200 سے 1600 ارب چاہیے. بارشیں ہوئی تو کراچی کے لیے اعلان ہوا, کچھ وفاقی بجٹ میں سال پیسے رکھے گئے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اب تک یہ طے نہیں ہوا کہ یہ پیسے خرچ کون کرے گا. تو پیسے خرچ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ کمیشن بنائے, اچھی شہرت والے لوگ ہر پارٹی میں, PTI, MKM, پیپلز پارٹی, PMLN, جماعت اسلامی, اور پھر کچھ تاجر, بلڈر اور صنعت کار, اربن پلانر اور جوڈیشری کے عدلیہ کے لوگ لے لیں, اور پھر لاہور, پشاور, کوئٹہ میں بھی یہی کام کریں. اسی طرح لینڈ مینجمنٹ کی آپ نے بات کی. اب دیکھیں یہ جو یعنی لیز دے دی کچی آبادی اتھارٹی, چاہے KMC کی ہو چاہے سندھ گورنمنٹ کی ہو, زمین کے ادارے جب دیں تو گیس کے بل اور بجلی کے بل جب 2 نمبر نہیں بن سکتے تو زمین کے کاغذات یہ 2 نمبر کیسے بن جاتے؟ کون کہے گا کہ یہ مستند کاغذ ہے, یہ سوسائٹی بن رہی ہے, یہ صحیح ہے؟ بھائی دیکھیں وہ تو سرکاری کاغذ ہے. اچھا پھر نقشے کہاں پاس ہو رہے ہیں؟ ماسٹر پلان اپروو کر رہا ہے,
بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپروو کر رہی ہے, جو لینڈ اوننگ اتھارٹی وہ اپروو کر رہی ہے, ساری اتھارٹیز اپروو کر رہی ہیں. پانی, واٹر بورڈ اس کو پانی کی این او سی دے رہا ہے, بالکل, گیس کے کنیکشن کی بھی این او سی آ رہی ہے. تو پھر اس کے بعد اتنے سارے سرکاری کاغذات کے بعد کل کلا کو تو نکاح کا ڈاکیومنٹ ہے نا کسی دو شادی شدہ جوڑے کا, کل وہ بھی چیلنج ہو جائے گا کہ اس کی صنعت کیا ہے, یہ بھی فیک ہے. تو یہ دیکھنا. اچھا آپ دیکھیں لوگ نئے پروجیکٹ بن رہے, سپریم کورٹ کی نیت پہ ہم نہیں کہہ رہے کہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے, اور نیت گلزار احمد شیخ صاحب کی نیت صحیح ہے, وہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں بلیو کرتے, وہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن کئی سالوں کے بگاڑ کو راتوں رات فکس کریں گے. اور ذمہ داری کا تعین کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ کے ڈی اے بھی ہے, ایل ڈی اے بھی ہے, ایم ڈی اے, کے ایم سی, ڈی ایم سی, بورڈ آف ریونیو, تو ایک اور منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی ہے, میئر بھی ہے, ڈی ایم سی کی, تو رسپانسبلٹی. اس کا مطلب بہتر یہ ہے کہ یہی بگاڑ اب ختم ہو جائے. اس کے لیے آگے کے لیے رہنما اصول دیں کہ سارے شہری ادارے ایک چھتری کے نیچے ہونے چاہیے. بالکل. اور آرٹیکل 140 کی پٹیشن جو میری سپریم کورٹ میں ہے صوبے اور بلدیات کے اختیارات کے لیے, اس کو گلزار احمد شیخ صاحب اگر ڈسپوز کر دیں سن کے, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ایک ادارہ ایک آدمی کا گریبان پکڑیں, ایک آدمی کی ذمہ داری ہو, چاہے وہ نقشہ ہو, چاہے زمین ہو, اس کی الاٹمنٹ ہو, اس کی لیز ہو, سب لیز ہو. پھر بلڈر کیا کرتے ہیں, وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ ٹرانسفر کی فیس, جبکہ ٹرانسفر بلڈر کا کام نہیں ہے, ٹرانسفر کرنا حکومت کا کام ہے, حکومتی اداروں کا, وہ بھی 5-5 لاکھ 8-8 لاکھ کی فیس لیتے ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو لوگ کوئی پرسان حال نہیں ہے, اس قدر بے بسی ہے, بے حسی ہے, لاوا پک رہا ہے, عوام کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا. تو اسی لیے میں ایم کیو ایم والوں سے کہتا ہوں کہ وہ کم از کم اونرشپ دیں, سب کو جوڑیں, اور انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 65% رابطہ کمیٹی میں اور سارے ڈھانچے میں 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو آگے لائیں. اور بلدیہ کے لیے بھی اعلان کر دیں کہ ہمارے 65% یو سی چیئرمین 40 اور 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے, ایک بیٹا 35 سال سے کم عمر کا میئر, اور ایک بیٹی ہماری ڈیپٹی میئر ہوگی. اچھا, میں تو ہم اپنی بیٹی اور بیٹیوں کے حوالے کراچی کریں. یہ بھی بات کروں گی گرین لائن منصوبے کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ تاخیر کا شکار, روز بروز تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. سندھ حکومت کہاں اسٹینڈ کر رہی ہے؟ کوئی بھی پروجیکٹ ہو وہ ہمیشہ تاخیر کے شکار پہ چلا جاتا ہے. تو سندھ حکومت کی کارکردگی ہمیشہ سسروی کا شکار رہتی ہے. سندھ حکومت یہ کہے کہ یہ منصوبہ نواز شریف کے زمانے کا تھا, وفاق سے پیسہ ابھی بھی مل رہا ہے, ہم اس میں پورا زور اس کو کامیاب کریں گے. اس پہ بھی تو ذکر ہو, مراد علی شاہ صاحب کی پریس کانفرنس میں گرین بس لائن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. 5 فلائی اوور جو بس انہوں نے بنا دیے, بڑا تیر مارا, بہت بڑی توپ چلا دی, احسان کیا کراچی والوں پہ. ارے تم پل رہے ہو کراچی کے ٹیکسوں پہ, اور پھر تم کراچی کے 5 فلائی اوور بنا کے, تم نے K4 نہیں بنایا, 65 کروڑ گیلن پانی نہیں دیا آپ نے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تمہارے پاس, ماسٹر پلان تمہارے پاس, بلڈنگ کنٹرول, ناظم آباد, لیاقت آباد اور چھوٹے علاقوں گلبہار کی کیا شکل ہوگی؟ یہ پورشن جس طرح بن رہے ہیں, مافیاز بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے وہاں. بھائی ہم بلڈرز تو چلیں ٹرانسفر فیس لے رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ تو آباد کے ممبر بھی نہیں ہیں جو یہ چھوٹے علاقوں میں جس طرح کام کر رہے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں نہیں ہوئیں, ہماری شہریت, ہماری معاشرت, ہمارے جو روزانہ کی زندگی تباہ برباد ہو جائے گی. لوٹ مار قبضوں کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. ہر جگہ ہر محلے میں ایک مافیا ہوگا, اور اگلا میئر بھی پھر یہی مافیا فائنینس کرے گا. اگلی کاؤنسل میں ان کی اکثریت ہوگی, اور وہ آزاد نمائندے جو جیتیں گے وہ سارے مافیا کا میئر اور مافیا کے نمائندے ہوں گے. اگر صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی, اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرتی, اونرشپ نہیں دیتی, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے سارے دھڑوں کو ایک جگہ پہ جمع نہیں. اچھا, یہ والا پوائنٹ ضرور میں لینا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کل پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا. لیکن وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی مردم شماری پر اعتراضات ہیں کراچی کے, اور ایم کیو ایم پاکستان کو بھی کراچی کی مردم شماری پر اعتراضات ہیں. تو ایسے سچویشن میں کس طریقے سے انتخابات کی طرف جائیں گے؟ یہ بہت بڑا معمہ ہے, اس کو سلجھانا اتنا آسان کام نہیں. ایک دفعہ تو پارلیمان نے اس چیز کو انڈوز کر دیا تھا کہ 2018 کے الیکشن جو ان آفیشیل رزلٹ تھا مردم شماری کا, اس پر ہو گیا تھا. اب مردم شماری کا آفیشیل رزلٹ ہو گیا ہے, لیکن اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان کی
پتلی گردن جو ہے بری طرح پھنسی ہوئی ہے کہ انہوں نے کیسے ایگری کیا. میں نے کھڑے ہو کے پہلی بار مردم شماری پر کراچی کی آواز کو سنا گیا. اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم تھرڈ پارٹی آڈٹ کرائیں گے, یعنی 5% سیمپل مردم شماری دوبارہ ہوگی کراچی میں, اور MQM نشاندہی کر دے. اگر یہ ہو جاتی تو کراچی کی آبادی ایک صحیح گنتی اس کی ہو جاتی اور سامنے آ جاتی, لیکن وہ ہمارے ساتھیوں نے اسے بھی جا کے سرنڈر کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نقصان ہو گیا کراچی کا. اب اگلی مردم شماری مجھے نہیں معلوم کب ہوگی, اور یہ اگر الیکشن اسی مردم شماری پہ ہوتے ہیں تو ہماری نمائندگی آبادی کے مطابق نہیں, ہمیں فنڈز آبادی کے مطابق نہیں ملتے, اور بڑے منصوبوں کے فنڈز کا اعلان ہوتا ہے, بجٹ میں بھی شاید پیسے آ جائیں, ملتے نہیں ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم بارشوں کو روتے ہیں کہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا, مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا, کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا. اصل میں تو سازش ہے, نگلیکٹ ہے, کرمنل نگلیکٹ, مجرمانہ غفلت جس سے کراچی سفر کر رہا ہے. وفاقی حکومت کی طرف ذرا میں آؤں گی. وفاقی حکومت میں تحریک انصاف کے آپ اتحادی ہیں, MQM پاکستان, اور میں نہیں, وہ والے MQM پاکستان جو ہے وہ اتحادی ہے. اتحادی ہونے کے باوجود وفاق کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہو پاتے. کہاں ناکامی فیس کرنی پڑ رہی ہے؟ اصل پہلی بات ہے کہ میری جو MQM کی موجودہ لیڈرشپ ہے یہ, اور جو PTI کی لیڈرشپ ہے, شاید ان کے ویژن میں یہ بات نہیں آئی کہ 18ویں ترمیم کے باوجود صوبائی خود مختاری میں بہت اختیارات, اور NFC جو تھا 7واں, اس میں بہت زیادہ وسائل صوبے کو مل گئے, لیکن پھر بھی نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکا. سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حل ہے, میں نے 3 حل دیے. آرٹیکل 148 سپریم کورٹ سے پٹیشن آپ چلائیں اور بلدیہ کو اختیارات دیں. 8واں قومی مالیاتی کمیشن بنا آرٹیکل 160 میں, اور مرکز اور صوبے صرف آپس میں وسائل تقسیم نہ کریں بلکہ شہروں کو, ضلعوں کو اور بلدیات کو بھی پیسے ملے. پھر تیسرا جو ہے وہ آرٹیکل 149(4) کمیشن بنا دے ترقیاتی کاموں کا, تاکہ اس میں اچھی شہرت والے سینئر سیاستدان, تاجر, صنعت کار اور اربن پلانر اور جوڈیشری کے لوگ ہوں, اور وہ ان پر عمل کریں. یہ 3 آرٹیکل ہیں, ان کو استعمال کر لیں تو آپ کو 18ویں ترمیم سے پرابلم نہیں ہوگی. لیکن 3 سال ہو گئے, 25 جولائی کل ہوئے انتخابات ہوئے تھے, 25 جولائی 2018. 3 سال میں ان کو یہ نہیں سجائی دیا کہ آئین میں راستے ہیں کہ کس طرح صوبائی حکومت سے کچھ اختیارات, کچھ پورا کراچی مرکز کے حوالے مت کریں. صوبے بنانے کی تحریک کا اعلان بھی اس وقت تک نہ کریں جب تک آپ مضبوط نہ ہو جائیں, اور پہلے دوسرے آپشن سے ان کو اختیار نہ کریں. میں ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے خلاف نہیں ہوں, سندھ میں 2 سے زیادہ نئے صوبوں کے قیام کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ اپنی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے اگر صوبے کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگائیں گے تو یہ غلط ہوگا. یہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں. پہلے اپنا ہوم ورک کریں, اب مضبوط ہوں. یہ 3 آرٹیکلز ہیں, ان کو استعمال کریں. یہ نہ 5 سال یا 4 سال کی ڈیڈ لائن دے مرکز کو, صوبے کو, 10 لاکھ لوگوں کا دھرنا دیں مزار قائد پہ, پھر دیکھیں کہ یہ آپ کو تشتری میں لا کر آپ کا صوبہ بھی دیں. آپ کا نہیں, نئے صوبے بنا کر دیں گے, اور لسانی بنیادوں پر. اسی سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب کوشچن کروں گی. بات کی وفاق کی, اب سندھ پر آ جاتے ہیں. سندھ گورنمنٹ کی بات کریں تو سندھ میں بھی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تحریک انصاف سے ہے, MQM اس میں بھی اتحادی ہے سندھ گورنمنٹ کی. تو یہاں پر جو ہے MQM ایک ایکٹیو رول پلے نہیں کر پا رہی. کیا وجہ؟ وجہ یہی ہے کہ سمجھوتا کر لیا ہے میرے خیال میں بہت ساری ایسی باتوں میں جو بنیادی ہیں. جیسے اب یہ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس پر تو اس پورے شہر کو ہل جانا چاہیے اور لوگوں کو متحد ہو جانا چاہیے, اور ایک بڑا قافلہ اور ایک بڑا احتجاج. پازیٹیو رول جو حکومت جو ہے وہ دیکھنا, حکومت کی طرف سے دیکھنا چاہ رہی ہے عوام, لیکن نہیں آ رہا. MQM اعلان کرے کہ ہم تاجروں کے ساتھ ہیں اور ہم سڑکوں پر آئیں گے اور ہم احتجاج کریں گے, اور 6 بجے کے بعد کاروبار بند ہوتا ہے تو ہم سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہسپتال والے ڈاکٹرز اس لیے کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہو کہ ان کے اوپر پریشر ہے, تو ان کے پریشر کو کم کرنے کے لیے نئے ڈاکٹرز ٹرین کتنے کیے گئے, پیرامیڈیکل اسٹاف کتنا ٹرین کیا گیا, SOPs پر کتنا عمل درآمد کیا گیا, نئے وینٹیلیٹرز, نئی مشینیں. گزشتہ 1-1.5 سال سے جب سے کووڈ آیا آپ نے کتنی بڑھائی. عوام کو اپنا حساب بھی تو دیں. اپنا حساب دیتے نہیں, پتلی گردن تاجروں کی, عوام کی, اسی کو آپ مروڑتے ہیں اور انہی کو جو ہے دیوار سے لگاتے ہیں. لوگ چیخ اٹھتے ہیں,
اب یہ لاوا پھٹے گا, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارا, پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا, پھر ایک افراتفری طوائف الملوکی ہوگی. اس سے بچنا ہے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پانی کی کمی پر فسادات ہوں گے, مہنگائی پر لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے, اور یہ صوبے کے قبل از وقت مطالبے پر بھی سندھی مہاجر, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ دو کمیونٹیز آپس میں کلیش کر جائیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ایسا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر کے منٹس ہمارے پاس, ایک لاسٹ پوائنٹ آپ سے لینا چاہوں گی. 2023 کے انتخابات میں ایم کیو ایم کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اگر ہوش کے ناخن لے لیں, سب کو ایک جگہ کر لیں, پہلے تو ایم کیو ایم کے اندر کسی طرح سارے جو ایم کیو ایم کے دھڑے ہیں وہ ایک ہو جائیں, کسی ایک کو ابو مان لیں, باقی تایا ابو چاچے بن جائیں. اس کے بعد ایم کیو ایم کے باہر جو لوگ مہاجر نام پر بھی سیاست کر رہے ہیں ثابت قدمی کے ساتھ, مجھے لگتا ہے ان کا بھی کوئی رول بنے گا, کیونکہ شہری سندھ کا ایک بڑا الائنس بننا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ایک گرینڈ یونٹی آئے گی, جس میں مجھے کراچی میں, جیسے میں نے کہا, کمیشن بنے جماعت اسلامی, پی ایم ایل این, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کہیں آپ کو اشتراک عمل کرنا ہوگا, اور آئین کے کلازز کو یوز کرنا ہوگا. یہ ہونا چاہیے. دیکھیں نا, پھر میں کہتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے, پھر شور آئے گا. ان کا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. تو مجھے نوجوان پوچھتے کیسے آئے گا, میں نے کہا بھائی میں اپنے حصے کا کام کروں, تم اپنے حصے کا کام کرو. تو انہوں نے کہا کیا ہے, تو میں نے کہا کہ بھائی پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. پروں کو کھول, اڑنا ہے تو پروں کو کھولنا. بہت ساری گفتگو ایسی ہے جو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے مزید کرنی تھی, لیکن انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. ہم اپنے اسپانسرز کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ساحر بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ہمارے اسپانسرز ہیں, اور یہاں ہمیں بڑا اچھا تعاون کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. مجھے اپنی میزبان قرۃ العین بخش کو دیجیے اجازت. کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی پروگرام میں آپ آئیں.